सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से मियां नवाज शरीफ को तोशा खाना केस में बड़ा अहम रिलीफ मिला और उनकी वो जायदादें जो आज से तकरीबन 3 साल 1 माह पहले यानी अक्टूबर 2020 में जब्त की गई थी, जिसमें उनकी ज़रई अराजी शामिल थी, जिसमें उनकी कीमती गाड़ियां शामिल थी, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर उनकी गाड़ियां, और उनके कई बैंक अकाउंट्स उसमें शामिल थे, वो आज उनको वापस करने का, बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो अब एक के बाद एक रिलीफ इस वक्त मियां नवाज शरीफ को मिल रहा है, लेकिन अगले 15 से 20 दिन उनके लिए बड़े अहम हैं, और वो इस एतबार से कि 30 नवंबर के बाद जब किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, तो क्या उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी होगी? कागजात नामजदगी की जो आखिरी तारीख होगी जमा करवाने की, क्या उस वक्त तक उनकी नाअहली खत्म हो चुकी होगी? और अगर उस वक्त तक मियां साहब की नाअहली खत्म नहीं होती तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क्या स्ट्रेटेजी होगी? कौन फिर प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट होगा? क्या वो शहबाज शरीफ साहब होंगे या फिर वो मरियम नवाज साहिबा होंगी? और इस वक्त बहुत ज्यादा मुतारिक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और एक बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद भी MQM के साथ तश्कील पा चुका है। सिंध की दीगर बड़ी जमातों से भी, मुस्लिम लीग फंक्शनल से और GDA से उनकी मुलाकातें अब आने वाले 1-2 दिनों में होने जा रही हैं। कल एक वफ्द कराची पहुंचेगा मुस्लिम लीग नवाज का। तो इस वक्त बड़े भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ इंटरनल जो मामलात हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो भी कुछ लोगों को दी गई हैं, और उस पर एतराज़ात भी पार्टी के अंदर से ही सामने आए हैं। जब बशीर मेमन साहब को सिंध की क़यादत सौंपी गई तो उसमें 1-2 सीनियर रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ हुआ, और अब उस एतराज़ को किस हद तक संजीदा लिया जाएगा। मंशूर कमेटी बन चुकी है और उस पर काम शुरू हो चुका है। इनिशियली 33 लोगों पर मुश्तमिल थी, 10 लोगों को उसमें मजीद ऐड किया गया, और अब उस मंशूर कमेटी का मैंडेट क्या होगा? क्या वो सिर्फ मंशूर बनाने की हद तक काम करेगी या फिर उस पर अमल दरामद की भी वो पाबंद होगी और उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखेगी? ये वो तमाम अहम मामलात हैं जिस पर आज के हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, और जिस मंशूर कमेटी का मैंने जिक्र किया उसके सरबराह भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो आज ये मियां साहब को एक और रिलीफ मिला, उनके वो अकाउंट जो कि इससे पहले जब्त हो चुके थे, उनकी गाड़ियां, उनकी जायदादें, तो इसके बाद एक बेहतर महसूस कर रही है ओवरऑल नून लीग के, आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मियां साहब की इलेक्शन में जाने की राह हमवार हो रही है। लेकिन अगले 15 से 20 दिन एक चैलेंज के तौर पर आप लोगों के लिए मौजूद हैं, या फिर लीगल टीम की तैयारी पूरी है इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में ज़िक्र किया है मौजूदा हालात का और उन चैलेंजेस का जो PMLN को दरपेश हैं, और आपने ये भी कहा कि PMLN को एक के बाद एक रिलीफ जो है नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है। मैं थोड़ी सी बात इस पे ये करना चाहूँगा कि अगर आप पास्ट में देखें और 2017 के बाद के हालात और अहवाल व कवायफ आपके सामने हों, तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ के साथ होती रही है। तो जब एक के बाद एक नाइंसाफ़ी आप किसी शख्स से करेंगे पर्सन स्पेसिफिक होके, तो उन नाइंसाफ़ियों का इजाला भी किसी न किसी वक्त होना है, और उस इजाले को अगर आप ये रिलीफ कहते हैं, एक के बाद एक रिलीफ, तो मेरा ख्याल है कि वो इंसाफ का तकाजा है। आप ये देखिए, आपकी तारीख़ में किसी शख्स के लिए इस तरह की GIT बनी है जिस तरह नवाज शरीफ के लिए बनी, और 2 आला जर्नैल उसमें डाले गए, ब्रिगेडियर्स डाले गए। किसी के लिए इस तरह व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए उसके लिए हीरे जमा किए गए, किसी के लिए मॉनिटरिंग जज बिठाए गए, किसी के लिए मॉनिटरिंग बेंच बैठे हैं, किसी एहतसाब अदालत को मजबूर किया गया कि इतने अरसे के अंदर अंदर फैसला दें, किसी अदालत ने नैब को कहा है कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाओ, किसी को इस जुर्म में पूरी दुनिया में निकाला गया है कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली इसलिए घर चले जाओ। सो ये नाइंसाफ़ियाँ हैं, खुली धांधली जिसको नाइंसाफ़ी कहना चाहिए। अगर आज वो रिवाइंड होने लगी हैं और एक के बाद एक नाइंसाफ़ी का इजाला होने लगा है जो इंसाफ का बुनियादी तकाजा होता है, तो मेरा ख्याल है कि इस पे ना किसी को हैरान होना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए। ये वो फसल है जो नाइंसाफ़ी की बोई गई थी एक ख़ास वक्त के अंदर, अब वो नाइंसाफ़ी की फसल कट रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी के लिए अच्छा वक्त है कि अब इंसाफ जो कारफरमा हो रहा है।
صحیح. تو عرفان صاحب ظاہر ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ تو اب انصاف ہو رہا ہے, اور وہ ریلیف کی تو چونکہ وہ ایک ٹرم کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے تو اس لیے میں نے وہ لفظ استعمال کیا, لیکن اب یہ جو اس ناانصافی کے تمام ذمہ داران تھے اور اس ناانصافی کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب نے اپنا ایک بیانیہ بنایا تھا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے بلند کیا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی پوری اگلی الیکشن کیمپین اسی نعرے کے گرد اور احتساب کے بیانیے کے گرد گھومے گی. لیکن پھر انہوں نے اس بیانیے کو پس پوش ڈال دیا لندن سے واپسی سے چند دنوں پہلے, اور پھر جب وہ واپس آئے تو ان کی اس وقت پوری توجہ پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہو گئی. تو یہ شفٹ پھر یہ بیانیے کا کیوں آیا جب اتنی ناانصافیاں ہوئی تھیں؟ تو وہ احتساب نہیں کیا جائے گا ان تمام لوگوں کا جو ان ناانصافیوں میں ملوث تھے بقول مسلم لیگ نواز کے؟ ارباب صاحب اس میں بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ جن افراد کا محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے ڈیریل کیا پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو تباہ حالی تک لے کے آئے, پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کیے, تو یہ وہ وقت تھا جب نواز شریف صاحب 2017 کے بعد نکل کے آئے ہیں, پھر لندن گئے ہیں. تو لیکن اب جب کہ وہ واپس آئے ہیں تو پاکستان بہت بدل چکا تھا. جس پاکستان کو وہ 6% جی ڈی پی پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ تنزل کرتا کرتا پتہ نہیں زیرو یا پلس یا مائنس پہ آ چکا ہے. سرمایہ کاری رک چکی ہے. مہنگائی جس کو وہ 3% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 35% پہ آ چکی ہے. بجلی کے جن بلوں کو وہ 5,000 پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ 50-60 ہزار تک چلے گئے. یہ ایشوز تھے جنہوں نے ان کو باور کرایا کہ شاید یہ پہلا معیشت کو ٹھیک کرنا, عوام کو ریلیف دینا, مہنگائی میں بے روزگاری میں پستے ہوئے عوام کو اس دلدل سے نکالنا بڑی ترجیح ہے بنسبت اس ترجیح کے کہ ہم محاسبہ کریں کچھ لوگوں کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک ان کے نیریٹو کا تعلق ہے وہ اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اور 40 سال ان کے یہ الفاظ ہیں کہ میری 40 سالہ سیاست کا نچوڑ یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہی ہے کہ اب جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے, یہی نیریٹو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو میرا خیال ہے کہ سزائیں ملنی چاہیے ان کو سزائیں مل رہی ہیں. ایک نہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے. وہ عوام میں جا نہیں سکتے, وہ چہرہ نہیں دکھا سکتے, ان کے نام تضحیک کی علامت بن چکے ہیں. تو یہ بڑی سزا ہوتی ہے. لیکن ایون دین ہم اس اپنے بیانیے سے دستکش نہیں ہوئے. وقت آئے گا کہ محاسبہ بھی ہوگا. اچھا, تو پھر وہ وقت کب آئے گا؟ وہ معیشت کو بہتر کرنے کے بعد آئے گا؟ پہلے معیشت کی بہتری جو ہے وہ اس پر سارا فوکس رہے گا, اور پھر جب حکومت کو 2-3 سال ہو جائیں گے اس کے بعد اس طرف شفٹ ہوگا, یا پھر پیرالل چلیں گی دونوں چیزیں کہ معیشت کی بحالی بھی ہوگی اور وہ احتساب کا جو بیانیہ تھا وہ بھی عملی جامہ پہنتا رہے گا؟ دیکھیے, محاسبہ جب ہم کہتے ہیں تو محاسبہ سے مراد 1 یا 2 یا 3 افراد کو نہیں لینا چاہیے. محاسبہ اس سوچ کا ہونا چاہیے جس سوچ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو اس سوچ کے ازالے کے لیے ہم جب بھی حکومت بنے گی تدابیر کریں گے, اداروں کے ساتھ مل کے اس طرح کا نظام وضع کریں گے, اس طرح کی حکمت عملی بنائیں گے کہ وہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. یہی محاسبہ ہے. اپنا محاسبہ بھی ہم کریں گے, دوسرے اداروں کی طرف بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا خود احتسابی کرتے ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کو بڑے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے. صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے, عالمی سطح پہ ہمارا وقار گر چکا ہے. ہم دستے نگر ہو چکے ہیں. $1 بلین کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں. یہ وہی IMF ہے جس کو نواز شریف نے کہا تھا گڈ بائی IMF, اور IMF نے کہا تھا جی کہ اب ہماری ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان کو. تو اب اس دلدل میں آپ نے پھینک دیا ہے 2017 والے پاکستان کو, تو اس میں سے نکالنا اور کم از کم آگے لے جانا تو شاید بہت مشکل بات ہو. 2017 کی سطح پہ لانا بڑا طویل عمل مانگتا ہے, اور ہماری توجہ اس وقت اسی بات پہ ہے. تو عرفان صاحب یہ ہم معیشت کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن یہ جو میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا یا جب وہ بات کرتے تھے تو وہ تو بڑے اسپیسیفک ہو کر چند نام لیا کرتے تھے, چاہے وہ ریاستی اداروں کے جو چند افراد تھے وہ صرف انہی سے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے. پھر یہ ان کی یہ جو ان کا مائنڈ چینج ہوا, یہ ان کی رائے تبدیل ہوئی, پھر کس طرح سے اس کو تبدیل کیا گیا؟ کیا شہباز صاحب نے یا مسلم لیگ نواز کے پورے تھنک ٹینک نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی, انہیں سمجھایا کہ اگر پاکستان واپس آنا ہے تو یہ اس معاملے کو تھوڑا سا پیچھے ڈالنا پڑے گا, معیشت کو لے کر آگے چلنا پڑے گا؟ یہ ہوا کیا ہے پھر؟
میرا خیال ہے میں بڑی تفصیل سے آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں. آپ اسی سوال کو دہرا رہے ہیں. میں نے کہا ہے کہ نہ تو کوئی بیانیہ چینج ہوا ہے، نہ ہی کوئی میاں صاحب تک پیغام پہنچا ہے. میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس وقت پاکستان میں سب سے سینئر پولیٹیشین ہیں، اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، اپنا ایک لائحہ عمل رکھتے ہیں، اپنی حکمتی عملی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کان میں پھونک دیا تو انہوں نے کچھ کہہ دیا، دوسرے نے پھونک دیا تو کچھ کہہ دیا. یہ ایک سوچا پاکستان جو ہے جس طرح ایک گھر ہوتا ہے، گھر کو خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے تو آپ جب آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بندہ پیچھے چلا جاتا ہے جس نے آگ لگائی ہوتی ہے، آپ اس کی طرف نہیں بھاگتے. پہلے آگ کو بجھانا جو ہے وہ آپ کی ترجیح بن جاتی ہے. تو یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے کہ ہم جو ہو چکا اس کا تعاقب کرنے کے بجائے جو پاکستان میں بگاڑ آ چکا ہے، جس عذاب میں عام آدمی مبتلا ہو چکا ہے، جس کرب کے اندر ہے کہ وہ بجلی کا بل ادا کرے یا باپ یا بیٹے کے لیے دوائی لے کے آئے، روٹی کھائے یا گیس کا بل ادا کرے، تو یہ وہ عذاب ہیں. ان لوگوں سے جا کے پوچھیں، سروے کیجئے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ترجیح کیا ہے. تو اگر 1-2 افراد کا نام انہوں نے کسی وقت لیا تھا تو اس وقت آپ کو یہ گلا تھا جی کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. آج اگر انہوں نے نام نہیں لیا اور عوام کی طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ان مسائل کی ترجیح ہے، تو بھی آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا نام کیوں نہیں لیتے. تو میرا خیال ہے کہ ایک لیڈر جس طرح سمجھتا ہے معاملات کو، اس کو اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس کو بجائے اس کے کہ میڈیا کس طرح سوچ رہا ہے یا میڈیا کیا بات پسند کرتا ہے، وہ اس سے کہیں آگے نکل کے جس طرح ہم نے 16 ماہ کی حکومت داؤ پہ لگائی، اپنی پاپولیرٹی داؤ پہ لگائی، اپنا جو پولیٹیکل پونجی تھی وہ داؤ پہ لگائی تاکہ ملک کو ایک دلدل سے نکالیں، IMF کی طرف لے کے جائیں. اس وقت بھی بڑی باتیں ہوئیں، ابھی بڑے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ عوام نے کرنا ہے. ارباب صاحب، عوام کے پاس ہم جائیں گے، وہ ہماری کارکردگی بھی دیکھیں، دوسروں کی بھی کارکردگی دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں. انہوں نے اگر ان بیانیوں سے دائیں بائیں ہونے ہمارا جرم سمجھا تو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. اگر انہوں نے کہا جی نہ اچھی بات ہے کہ ہمارے مسائل کی طرف آپ لوٹ آئے ہیں تو ہمیں ووٹ دے دیں گے. تو عرفان صاحب، آپ کی 16 ماہ کی حکومت کے اتحادی ہی خود یہ تاثر بنا رہے ہیں کہ ظاہر میاں صاحب کی واپسی یہ بیانیے کی تبدیلی کے بعد کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور یہ بیانیہ اسی لیے تبدیل کیا گیا ہے کہ میاں صاحب واپس آ سکیں. اور ہم پیپلز پارٹی بڑا واضح یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم تو میاں صاحب کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر ان کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنا نعرہ تبدیل کر دیا تو ہم بھی ان سے علیحدہ ہو گئے. تو یہ تو آپ کے مخالفین یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ میاں صاحب کو فیسیلیٹیشن مل رہی ہے اور وہ واپس اس لیے آئے ہیں کہ اپنا بیانیہ تبدیل کریں گے اور یہ ڈیل ہو گئی ہے. مخالفین جیسا کہ لفظ آپ نے استعمال کیا، ہم تو مخالفین بھی نہیں کہتے، ہم تو سیاسی حریف کہتے ہیں. سیاست میں جب انتخابات کا مرحلہ آتا ہے، اکھاڑا ہے، میدان سجتا ہے، تو پھر جو حریف ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک نے جیتنا ہے دوسرے نے ہارنا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہم ان کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیتے. اس لیے نہیں لیتے کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے یہ موٹر وے بنا دی، ہم 60 ارب کی سرمایہ کاری لے آئے، ہم نے یہ فلائی اوورز بنا دیے، ہم بجلی کے کارخانے ہم نے لگا دیے، ہم نے دہشت گردی ختم کر دی، ہم نے IMF کو سے جان چھڑا لی، ہم فاٹف کی وائٹ لسٹ میں لے آئے. ہم تو 10 چیزیں گنوا دیتے ہیں نا. جب ان سے کہا جائے کہ جناب آپ کی 5 سال حکومت، 2000 سے آپ گنے، 8 سال پرویز مشرف کی حکومت تھی، 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، زرداری صاحب نے، 4 سال نواز شریف نے کی، 4 سال عمران خان نے کی. پوچھیں عمران خان صاحب سے کہ آپ کیا، اور پوچھیں پیپلز پارٹی سے بھی کہ 5 سال میں آپ نے کیا کیا، پوچھیں ہم سے کہ آپ نے 4 سال میں کیا کیا. تو ہم تو گنوا رہے ہیں نا. ان سے کہیں کہ ایک چیز گنوا دیں، ان سے بھی کہیں ان سے بھی کہیں. تو فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. کوئی ہم پہ الزام لگاتا ہے ڈیل کر کے آ گئے، سودا بازی کر کے آ گئے. ڈیل کرنے والا کوئی 9 برس تک جلا وطن رہتا ہے، ڈیلیں کرنے والا جو ہے وہ 2 سال جیلوں میں رہتا ہے. نواز شریف نے ایک اصولی سیاست کی ہے، ڈیلیں کرنے والے. اور میں اب اس لیکن عرفان صاحب پھر باجوہ صاحب کو بھی تو ایکسٹینشن کی حامی بھری، اور بہت سارے اختلافات کے باوجود بھی پھر باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے نواز لیگ نے بھی حمایت کی. جی ہاں، وہ لمحہ تھا، اور میں تو اس وقت بھی اور آج بھی کہتا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے نواز شریف کا
ایک ان کے قریبی لوگوں میں سے ہونے کے ناطے کہ نواز شریف بھی اس پہ بہت خوش دلی کے ساتھ آمادہ نہیں تھے، لیکن اس وقت کے حالات، اور پھر ایک یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کوئی ایکسٹینشن نہیں دی، ایون اس وقت بھی ایکسٹینشن ہو چکی تھی، ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن 6 مہینے پہلے جاری ہو چکا تھا، اگست میں جاری ہو چکا تھا، پی ٹی آئی وہ ایکسٹینشن دے چکی تھی بغیر کسی جماعت سے پوچھے، بغیر ہم سے رائے لیے، وہ ایکسٹینشن حتمی تھی۔ ہم نے قانون سازی جو ہوئی ہے جس کا کوئی باجوہ سے تعلق نہیں تھا، اس قانون سازی میں کہ جی آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل بن جانا چاہیے، ساتھ ضرور دیا ہے، لیکن ان کی ایکسٹینشن کے اوپر پی ایم ایل این کا انگوٹھا نہیں ہے۔ یہ ایک بات بنا لی گئی ہے جو ٹھیک ہے چل رہی ہے، لیکن وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف پہ کوئی الزام جو آپ نے لگایا بھی، اول تو کرپشن کا کوئی الزام ہے نہیں ان پہ کہ جی انہوں نے کک بیکس لے لی، انہوں نے موٹر وے سے پیسہ کھا لیا، انہوں نے کوئی یہ جو کارخانے لگائے ان سے پیسہ کھا لیا، کوئی سی پیک سے کھا لیا، یہ کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ اور الزام یہ ہے کہ بھئی تمہارے اثاثے جو ہیں وہ تمہارے وسائل سے زیادہ ہیں، نہ وسائل کا حساب لگایا، نہ یہ لگایا کہ وہ تو تقسیم پاکستان سے بھی، تقسیم ہند سے بھی پہلے اور قیام پاکستان سے بھی پہلے ایک کاروبار کر رہے تھے ان کے والد، اور بہت بڑا کاروبار کر رہے تھے۔ ان ساری چیزوں کو بلا کے وہ سرخرو ہو چکے ہیں آج۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے کردار و عمل کو اس کے ماضی کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ الزام تراشی کرنا ٹھیک ہے، سیاست میں وتیرہ بن چکا ہے پتھر پھینکنا، لیکن پتھر پھینکنے سے پہلے اپنے شیش گھر کو بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ صحیح۔ اور عرفان صاحب، یہ 2000 سے اور 2013 تک جو 13 سال تھے، ابھی آپ نے اس دور حکومت کا بھی ذکر کیا، مشرف صاحب اور پیپلز پارٹی، اب اس دور میں بقول نواز لیگ کے پاکستان کو معاشی طور پر بہت نقصان ہوا، بہت خرابیاں پیدا ہوئیں ملک کے نظام میں۔ 2013 سے 17 تک آپ لوگوں نے اس کو بہتر کیا، ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ اب وہ 13 سال کا جو بگاڑ تھا آپ لوگوں نے اس کو 4 سال میں بہتر کیا، تو یہ جو صرف پی ٹی آئی کے 3.5 پونے 4 سال کا بگاڑ تھا، پھر اس کو یہ 16 ماہ کی حکومت کیوں درست نہیں کر سکی؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے پہلے بھی ہم نے سنا تھا کہ ہم مہنگائی بھی کم کریں گے، ایک عام آدمی کے لیے زندگی کو آسان کریں گے، لیکن ملک تو ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو ایک عام آدمی تو ڈیفالٹ کر گیا اس دور میں۔ جی، جو آپ کا سوال ہے میرا خیال ہے کہ وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ 16 ماہ میں پی ایم ایل این کی حکومت نہیں تھی۔ 16 ماہ میں ایک 15 جماعتی اتحادی حکومت تھی جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، اور جب 15 جماعتی اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں تو کیا کیا مسئلتیں درپیش ہوتی ہیں، کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، کس کس کو راضی کرنا پڑتا ہے، یہ ترجیحات حاوی ہو جاتی ہیں ان حکومتوں پہ۔ اس لیے یہ 16 ماہ نہ پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈالے جائیں، نہ شہباز شریف کے کھاتے میں ڈالے جائیں، اور نہ نواز شریف کے کھاتے میں ڈالے جائیں۔ ہمارے کھاتے میں 4 سال ڈالے جائیں، جو نواز شریف کا عرصہ حکمرانی تھا وہی پیمانہ ہے۔ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ان کے 4 سال ڈالے جائیں، زرداری صاحب کے کھاتے میں 5 سال ڈالے جائیں۔ سیدھا ایک سوال ہے، تینوں کو بٹھا لیں کسی دن ارباب صاحب، ان سے کہیں جی آپ نے 5 سال میں اس پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، ان سے پوچھ لیں جی کہ 4 سال میں آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، ہمیں بٹھا لیں کہ جی 4 سال آپ نے کیا کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سارا معاملہ صاف ستھرا ہو کے قوم کے سامنے آ جائے گا اور قوم کی رہنمائی بھی۔ ٹھیک ہے، چلے، بہت بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود۔ سوالات تھے ابھی جو عرفان صدیقی صاحب سے کرنے تھے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، سیگمنٹ ختم ہو چکا ہے، تو بہرحال بہت شکریہ عرفان صاحب بول نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ پولیٹیکل اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ان تمام معاملات پر پھر مزید گفتگو ہوگی۔ پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ تو میاں نواز شریف کو آج احتساب عدالت سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ ان کی جائیداد کی جو ضبطگی تھی وہ فیصلہ اب ریورس ہو گیا اور ان کی جائیدادیں واپس کرنے کا حکم سامنے آ چکا ہے۔ اب جج محمد بشیر صاحب کی جانب سے جو حکم جاری کیا گیا کہ اس کے بعد مزید ریلیف میاں صاحب کو ملیں گے، اور اس لیول تک ملیں گے کہ پھر وہ آنے والے الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی ہوں اور پھر وزیر اعظم بھی بن سکیں۔ کس طرف ہواؤں کا رخ جا رہا ہے آنے والے 2-3 ماہ میں، خاص طور پر جو اگلے 15 سے 20 دن ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے۔ اور جس طرح بھی بریک سے پہلے بھی عرفان صدیقی
صاحب گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ یقینی طور پر نون لیگ کی لیگل ٹیم کی تیاریاں پوری ہیں اور آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف ہی ان کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو اب اس سیگمنٹ میں ہم ذرا سیاسی تجزیہ کاروں سے جانیں گے. دو سینئر تجزیہ کار، دو سینئر صحافی مزمل سہروردی صاحب، نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں وہ حالات کو کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو دوسری سیاسی جماعتوں کے اس وقت اعتراضات ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے، صدر مملکت کی جانب سے خط لکھا گیا نگراں وزیر اعظم کو، تو اب ان کے لیے کیا چانسز آنے والے دنوں میں ان کو نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. مزمل صاحب پہلے آپ فرمائیے گا کہ یہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانونی لحاظ سے جو چیلنجز تھے وہ ایک کے بعد ایک ختم ہوتے جا رہے ہیں میاں صاحب کے، تو راہ ہموار ہو رہی ہے یا آلموسٹ ہموار ہو چکی ہے میاں صاحب کے اگلے الیکشن کے لیے؟ میرے خیال میں تو ہو چکی ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ایون وہ سزا معطل کر دی تھی اور اپیلیں بحال کر دیں، اور الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ نااہلی کی مدت 5 سال ہو گئی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پارلیمان کا الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں. وہ اپنے کاغذ جمع کرائیں گے تو ریٹرننگ افسر ان کاغذات کو درست قرار دے دے گا اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے. مجھے کوئی ایسی قانونی رکاوٹ ان کے الیکشن لڑنے میں نظر نہیں آ رہی جس کے نتیجے میں ان کا الیکشن لڑنے کا راستہ روکا جا سکے. باقی جہاں تک آج جائیداد ضبط کی، اور یہ وہ اس وقت جب وہ اشتہاری تھے تو جائیداد ضبط ہوئی تھی، جب وہ آ کر پیش ہو گئے تو پھر یہ ایک نارمل روٹین پروسیجر ہے، یہ کوئی بڑا ریلیف تو نہیں ہے. جب بھی کوئی آدمی کسی عدالت سے اشتہاری ہو تو اس کی جائیداد ضبط کر لی جاتی ہے، اور جب وہ عدالت میں آ کر پیش ہو جائے تو جائیداد ریلیز کر دی جاتی ہے. ایک نارمل کورٹ پروسیجر ہے کہ یہ صرف آپ کو پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے. کوئی سزا کے طور پہ جائیداد ضبط نہیں ہوئی تھی جسے آپ کہیں کہ وہ کنفسکیٹ ہو گئی تھی. وہ جب احتساب عدالت میں آ کر پیش ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹرائل کو جوائن کر لیا ہے تو اس کے بعد جائیداد ضبط کرنے کا تو کوئی قانونی جواز موجود ہی نہیں تھا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑا ریلیف ہے. یہ تو نارمل روٹین کورٹ پروسیڈنگ کی بات تھی جو ہر ایک کو حاصل ہے اور سبھی ایسے لیتے ہیں. تو مزمل صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ایک نارمل روٹین ہے، لیکن جو حریف سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو اس نارمل روٹین پروسیس کو وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف کے طور پر لے رہی ہیں، وہ تو پھر فیسیلیٹیشن سے اس کو تعبیر کر رہی ہیں. جیسے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں تو وہ مواقع نہیں فراہم کیے جا رہے، اور میاں نواز شریف کسی ڈیل کے نتیجے میں واپس آئے، جو بیانیے کی تبدیلی ہے شاید وہ بھی اسی نتیجے میں ہوئی ہے. تو یہ ان کی ایک صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے یا واقعی اس میں کوئی دم خم موجود ہے پیپلز پارٹی کے موقف میں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو اپنی جگہ جو گلے ہیں وہ مسلم لیگ نون سے تو نہیں ہو سکتے. مسلم لیگ نون نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی تھی. مطلب مسلم لیگ نون تو خود ایک پارٹیسپینٹ ہے الیکشن کی اور اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے گلے مسلم لیگ نون سے تو نہیں ہو سکتے کہ نواز شریف کا کیس جو ہے اس کی ضمانت ہو گئی ہے تو پیپلز پارٹی کو یہ گلہ مسلم لیگ نون سے کرنا چاہیے کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے، آپ کی اپیلیں بحال ہو گئی ہیں. یہ گلہ انہیں جہاں کرنا چاہیے ان کا ذرا نام لے کے کر لیں اور کہہ دیں کہ انہیں کس سے گلہ ہے. مطلب یہ عجیب بات ہے نا کہ وہ مسلم لیگ نون سے کیا نواز شریف سے یہ گلہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی ضمانت ہو گئی، ہمیں آپ سے بڑا گلہ ہے. یہ تو بے وقوف بات ہے نا. اگر انہیں کسی سے گلہ ہے تو اس کا نام لیں اور اس کا نام لے کر وہ گلہ کر لیں تو میں اور آپ اس پر تبصرہ کر لیتے ہیں. ابھی تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ انہیں نواز شریف کی ضمانت ہونے پر نواز شریف سے گلہ ہے، انہیں نواز شریف کی اپیلیں بحال ہونے پر نواز شریف سے گلہ ہے، انہیں ان کی جائیداد ریلیز ہونے پر نواز شریف سے گلہ ہے. ان کا گلہ نواز شریف سے کیسے بنتا ہے؟ ایسے تو آصف زرداری صاحب کے ٹرائل جو ہیں احتساب عدالتوں کے سالوں چلتے ہیں اور ان میں سزا نہیں ہوتی، اور نواز شریف کو تو فوری طور پر مانیٹرنگ جج لگ کر سزا ہو جاتی ہے. تو پھر نون لیگ بھی یہ سوال اٹھا لے گی کہ بھائی آپ کے کسی مقدمے میں سزا کے لیے آج تک مانیٹرنگ جج لگا ہے؟ آپ پر بھی تو احتساب عدالتوں کے ریفرنس موجود ہیں، وہ سالہ سال سے چل رہے ہیں. ان پر کسی سپریم کورٹ نے کبھی مانیٹرنگ جج لگا کر ان پر سزا دلائی ہے کہ جس طرح نواز شریف کو دلائی گئی ہے؟ آپ بھی اپنے کسی مقدمے میں پہلے مانیٹرنگ جج لگوا کے خود کو سزا کرا لیں، پھر اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کر لیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. صحیح. تو نصر اللہ صاحب، یہ اگر یہ مطالبہ، یہ تحفظات اور اعتراضات پیپلز پارٹی کے اسی طرح سے چلتے رہے، الیکشن قریب آ گئے، تو پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کس حد تک جائز ہیں، اور پھر الیکشن کے قریب آنے تک اگر یہ اسی طرح کے تحفظات چلتے رہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر تو نتائج متنازع ہونے کی طرف چلے جائیں گے؟ پھر ہار جس کی بھی ہوگی وہ یہ کہے گا کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں ہے.
دیکھیں اس وقت مسئلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کیا ہے. دونوں جماعتیں وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچنا چاہتی ہیں. پی ایم ایل این کے لیے ایک ایج یہ ہے کہ اس کے پاس پنجاب ہے، اور پنجاب آپ کی بیشتر نشستیں ہونے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کا آئندہ حکمران کون ہوگا. جو پنجاب سے اچھی نشستیں لینے میں کامیاب ہو جائے اسے وزارت عظمیٰ سے روکا نہیں جا سکتا. پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کسی پوزیشن کے اندر نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چند جن ان کے جو بڑے رہنما ہیں، جس میں یوسف زئی گیلانی ہیں، جس میں راجہ پرویز اشرف ہے، جس میں قمر عثمان کائرہ ہیں اور مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے امیدوار کھڑے نہ کرے. مسلم لیگ نواز اگر امیدوار کھڑے نہیں کرتی تو یہ الیکشن جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایک بھی نشست ایسی نہیں ہے جس میں کہا جا سکے کہ پیپلز پارٹی یہ نشست مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر جیت سکتی ہے. اب وزارت عظمیٰ کی تعداد پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز بلوچستان سے، کے پی کے سے، کراچی شہر سے ایم کے ایم کو ساتھ ملا کے، باب پارٹی کو ساتھ ملا کے، الیکٹیبلز جو بلوچستان کے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر، کے پی کے اندر اے این پی اور مولانا فضل الرحمان سے اتحاد کر کے کچھ نشستیں لے کر اور پنجاب کی نشستوں میں سے اکثریت لے کر اگر وہ وفاق کی طرف بڑھتی ہے تو پھر اس کو وزارت عظمیٰ سے روکا نہیں جا سکتا، اور اسے پیپلز پارٹی کی بھی شاید ضرورت نہ رہے. اب پیپلز پارٹی اپنی اس موجودگی کا احساس دلانے کے لیے یہ کمپین چلاتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کا راستہ روکا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. در حقیقت وہ چاہتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اتنی نشستیں پنجاب سے جیت لے جس سے مسلم لیگ نواز کی جو برتری ہے وہ کم ہو جائے. اگر وہ کم ہوتی ہے تو پھر پی ایم ایل این کے لیے پیپلز پارٹی مجبوری بن جائے گی. پیپلز پارٹی کے بغیر وفاق میں حکومت نہیں بن سکے گی اگر پی ایم ایل این کے بعد پی ٹی آئی پنجاب میں نشستیں خاصی جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اب یہ ہے سیاست کے وہ دو پیج جس کا آغاز ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں. کبھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں میاں نواز شریف، کبھی کہا جاتا ہے انہیں مقدمات سے ریلیف مل رہے ہیں. مزمل سور وردی صاحب نے مقدمات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا. لیول پلینگ فیلڈ کا تو ہر شخص کو گلا ہے. کراچی میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کے مخالفین کو گلا ہے، جی ڈی اے کو گلا ہے، ایم کے ایم کو گلا ہے، کراچی شہر میں جماعت اسلامی کو گلا ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کو بھی گلا ہے جس کی اس وقت حمایت پیپلز پارٹی کرتی نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یونین کونسل کے جو ناظمین تھے، جو چیئرمین تھے، ان کو چھین کر پیپلز پارٹی اپنے پاس لے گئی اور کراچی کی میئرشپ سنبھال لی. در حقیقت یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ صرف اس حد تک ہے کہ اپنے وجود کو اور اپنے وزن کو اتنا بڑھانے کی کوشش کی جائے اور اتنا ڈیوائیڈ اور سپلٹ قسم کا مینڈیٹ پنجاب سے آ جائے تاکہ پیپلز پارٹی اپنی حیثیت کو یہ جس طرح ابھی نون لیگ نے سندھ میں یہ کوششیں شروع کی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اتحاد بنایا ہے، ابھی کل وہ مزید جماعتوں سے بھی ملنے جا رہے ہیں، تو شاید 2-3 اور جماعتیں فنکشنل لیگ اور جی ڈی اے وغیرہ بھی اس اتحاد میں شامل ہو جائیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس اتحاد کے کاؤنٹر کے طور پر کیا امکانات ہیں کہ وہ پنجاب میں کسی کے ساتھ ایسا الائنس بنائیں؟ یہ جو پی ٹی آئی کا ایک خلا اگر یہ آنے والے الیکشنز میں ہوگا تو یہ کون پر کر سکے گا؟ کیا آئی پی پی یا کسی اور جماعت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہاتھ ملانا پڑے گا؟ اور کیا واقعی نون لیگ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کسی الائنس کے تھرو الیکشن میں؟ دیکھیں سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر جو اس وقت دباؤ ہے یا جو پی ٹی آئی ایک غلطی کر بیٹھی ہے، جس طریقے سے وہ ملک کے اہم سیکورٹی اداروں کے خلاف ایک محاذ آرائی کر چکی ہے، ان کے اوپر حملہ آور ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ بوجھ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کندھوں پر اٹھا لے. پیپلز پارٹی یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی. پیپلز پارٹی یہ بیان بازی کرتی رہے گی اور پیپلز پارٹی کوشش کرے گی، اس کی خواہش ہوگی کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کو ملے یا اس کے بغیر وفاقی حکومت نہ بن سکے. دیکھیں اس وقت جو ایم کیو ایم کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ جی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں یا مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں، ماحول اس وقت چونکہ سازگار ہے پی ایم ایل این کے لیے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی دباؤ کا شکار ہے، ایک کھلا میدان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے پنجاب کے اندر. اس میدان میں مسلم لیگ نواز آگے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ان حالات میں جو اتحاد الیکشن کے بعد بنتے تھے وہ الیکشن سے پہلے بننا شروع ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم عموماً الیکشن کے بعد کسی اتحاد میں جا کر حکومت میں شامل ہوتی رہی ہے، لیکن اس بار ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے لیونگ پلین فیلڈ کراچی میں نہیں ملے گی. اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان ہو، اگر پی ایم ایل این ہو اور اگر
ایم کیو ایم مل کر الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کراچی میں زیادہ نشستیں لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اس کے بدلے میں اگر پی ایم ایل 2-3 سیٹیں جیت بھی جائے تو ایم کیو ایم کے اس کو میں کوئی خسارہ نہیں ہے. یہ اتحاد اس لیے آپ الیکشن سے پہلے بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو آج اعلان کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. الیکشن جیتنے کے بعد کسی سے بات چیت ہو سکتی ہے لیکن الیکشن سے پہلے وہ اتحاد نہیں کرے گی. لیکن وہ سیاسی بیانیہ اپنا بناتی رہے گی کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ میاں نواز شریف بھول گئے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, میاں نواز شریف سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں, ان کو مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے. یہ بیانیہ ان کی الیکشن کی ضرورت ہے اور وہ الیکشن کی ضرورت کے تحت ہی اس کو استعمال کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب مزمل سہروردی صاحب, یہ اگر ایک مخلوط حکومت آنے والے انتخابات کے بعد وجود میں آتی ہے تو ہم نے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت بھی دیکھی جس میں کوئی 11-12 جماعتیں موجود تھیں, اور وہ حکومت جب ختم ہوئی تو پھر جو اس دور کی خرابیاں تھیں, جو معیشت کی بدحالی تھی, کوئی اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک بار پھر جب یہ مخلوط حکومت آئے گی, اگر اس میں 4-5 جماعتیں شامل ہوں گی تو پھر یہ چیلنجز جو ہیں, خاص طور پر معاشی چیلنج جو ہے, کیسے اس میں آگے بڑھا جا سکے گا, کس کا سب سے بڑا اسٹیک ہوگا, اور سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر پھر اس کی ذمہ داری لے گی, اون کرے گی اس سچویشن کو؟ دیکھیں, 2 طرح کی مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں. ایک مخلوط حکومت ہوتی ہے جس میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بہت بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ آتی ہے. جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کی بھی مخلوط حکومت تھی لیکن عمران خان کے پاس 150 سیٹیں تھیں اور ان کی ہیجمنی اپنی جگہ موجود تھی. 2013 میں بھی مخلوط حکومت تھی لیکن نواز شریف کے پاس ایک اتنی میجورٹی موجود تھی کہ کوئی چھوٹی سیاسی جماعت انہیں بہت زیادہ بلیک میل نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کوئی ایسی مخلوط حکومت ہوئی جس میں مسلم لیگ نون ایک بہت بڑے سائز کے ساتھ موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی اس کے برابر کی جماعت شریک اقتدار نہیں ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہ مسئلہ تھا کہ پیپلز پارٹی خود کو مسلم لیگ نون کے برابر ہی سمجھتی تھی, 10-15-20 سیٹوں کا فرق تھا, لیکن وہ دوسری بڑی جماعت کے طور پر حکومت میں دوسرا بڑا شیئر ان کے پاس تھا, سب سے بڑی وزارتیں ان کے پاس تھیں. تو متوازی 2 سیاسی جماعتوں کی حکومت ہم دیکھ رہے تھے. لیکن جب ایک بڑی سیاسی جماعت مکمل طور پر موجود ہوتی ہے اور باقی ایک وزارتوں کے ساتھ شریک ہوتی ہیں تو پھر اس جماعت کی مکمل حکومت ہوتی ہے, جو کہ پی ڈی ایم کی اس حکومت میں کسی ایک جماعت کی مکمل حکومت نہیں تھی. لہذا اگر مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آتی ہے اور باقی کچھ جماعتیں اس کے ساتھ شریک اقتدار ہوتی ہیں تو وہ پرابلم نہیں ہوگا. وہ پاکستان میں ہر الیکشن کے نتیجے میں ایسے ہی ہوا ہے. اس کو آپ 16 ماہ کے پی ڈی ایم سے کمپیئر نہیں کر سکتے, آپ اس کو 2013 سے کمپیئر کر لیں, آپ اس کو 2018 کے عمران خان سے کمپیئر کر لیں. بلکہ عمران خان بھی نسبتاً کمزور تھے کیونکہ ان کے پاس بھی 5-10 سیٹیں کم تھیں. لیکن اگر عمران خان کے اپنے 20 لوگ نہ ٹوٹتے تو پھر ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا تھا. ان کی تو اپنی پارٹی میں ڈیفیکشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ عدم اعتماد ہو گیا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی آپ اس کو غلط کمپیریزن کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے 16 ماہ سے. اچھا, تو اگر یہ اس مینڈیٹ کے ساتھ جو پی ایم ایل این کی 2013 والی حکومت کا یا پی ٹی آئی کی 18 والی حکومت کا تھا اس کے ساتھ بھی اگر کمپیئر کریں, اتنے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ اگر آتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی جو معاشی ٹیم ہوگی وہ بھی وہی ہوگی جو کہ اس دور میں کام کر چکی ہے اور جو ابھی ہمیں پی ڈی ایم کے دور میں بھی کام کرتی ہوئی نظر آئی ہے, تو وہی لوگ, وہی مائنڈ سیٹ, وہی پالیسی اس معاشی چیلنجنگ صورتحال میں کیا کوئی بہتری لا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ہم کچھ ایکسپیکٹ کریں ایسا؟ یہ سوال میں نصر اللہ صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا. مزمل صاحب پہلے آپ کمنٹ کر دیجیے گا اس پر. نہیں, میں سمجھتا ہوں لائی جا سکتی ہے. پاکستان کے کوئی مسائل اتنے گمبھیر نہیں ہیں معاشی طور پہ. سب سے پہلے تو ہم نے اپنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ لے آف کرنی ہے, جو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہیں. پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل اور اس جیسے 20-22 ادارے جو ہیں ہمارے پاس, جو ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ کھا جاتے ہیں. اب پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. وہ ان کے لے ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے جو پیپلز پارٹی کی, جو پی آئی اے کی آج کل پرائیویٹائزیشن ہے اس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے کہ جی وہ کیوں ہو رہی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے دور میں بھی اس کو نہیں چلا سکے, پی ٹی آئی بھی پی آئی اے کو نہیں چلا سکی, اسٹیل مل کو نہیں چلا سکی, ریلوے کو نہیں چلا سکی, زرعی ترقیاتی بینک کو نہیں چلا سکے, روز ویلٹ ہوٹل نہیں چلا سکے, کچھ یہ تینوں جماعتیں. اس کا مطلب ہے جو نواز شریف کا فارمولا تھا 90 کی دہائی والا, جب اس نے بینکس کو پرائیویٹائز کیا, جب اس نے اور چیزیں پرائیویٹائز کی اور اس نے کہا کہ یہ کام سرکار کا نہیں ہے کہ وہ یہ ادارے چلائے,
सरकार रेगुलेटर है, वो बिजनेसमैन नहीं है सरकार। तो वो हम 90 की दिहाई में वापस उस फार्मूले पर दोबारा यकीन कर गए हैं, और अब तो पाकिस्तान के रियासती इदारे, फौज भी इस बात पर यकीन कर गई है कि नवाज शरीफ की वो पॉलिसी जो प्राइवेटाइजेशन की थी वो बेहतरीन पॉलिसी थी, और हमने नैब के जरिए और हर जरिए उस पॉलिसी को हॉल्ट किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज इतने बड़े ब्लैक होल्स में फंस गया है, डिस्कोस के ब्लैक होल्स में फंस गया है, सर्कुलर डेट के ब्लैक होल्स में फंस गया है, गैस के सर्कुलर डेट में फंस गया है। ये कुछ भी नहीं होना था अगर पाकिस्तान जो काम हमने 90 में शुरू किया वो बाकी मुल्कों ने किया और हमसे पहले मुकम्मल कर लिया। हमारे यहाँ उसको नैब के जरिए आपने ब्रेक लगाई, और उसके बाद जो हुकूमतें आई वो उसको ना कर सकी, परवेज मुशर्रफ भी नहीं कर सके, कोई भी नहीं कर सका। तो द आइडियल मैन जो समझा जाए, पार्टी समझी जाती है जो ये काम कर सकती है पाकिस्तान के लिए, जिसने पहले ये काम किया है, वो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ है, जिसके लिए आज SIFC जो आज कहा जा रहा है फवाद हसन फवाद कि हम PIA को बेचने जा रहे हैं, ले ऑफ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान इस PIA को नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम इसको पेट्रोल नहीं दे सकते जहाज उड़ाने के लिए, इतनी मकरूज हो गई है। इंडिया ने एयर इंडिया बेची है, हमें भी अपनी जान छुड़ानी है, ये हुकूमतों का काम नहीं है। तो पॉलिसी तो नवाज शरीफ की कामयाब नजर आई ना 90 की दिहाई वाली, जिन्होंने उसको ब्रेक लगाई वो आज अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। जी नसरुल्लाह साहब, एक तो मुजम्मिल साहब के इस आर्गूमेंट से आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे कि ज़ाहिर नवाज शरीफ की पॉलिसी माजी में सबसे कामयाब रही, और फिर अभी मंशूर की तैयारी चल रही है इस वक्त नून लीग की, इरफान सिद्दीकी साहब उसके सरबराह पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे, तो बड़ा भारी भरकम मंशूर बनाया जा रहा है जिसमें वही पुराने नारे और वादे हैं कि गुर्बत को ख़त्म करेंगे, महंगाई में कमी लाएंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये नारे सिर्फ मंशूर की हद तक या खिताबात की हद तक रह जाते हैं, जब बरसर इख्तिदार पार्टियाँ आ जाती हैं तो फिर तरजीहात उनकी चेंज हो जाती हैं, फिर उस पर इंप्लीमेंट होता हमें नजर नहीं आता, कोई रोड मैप या लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आता। इस बार भी आपको ये माजी की रिवायत दोहराती हुई नजर आ रही है या कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? माजी की यादें कोई इतनी खुशकुन नहीं है। हमारे यहाँ सियासी मंशूर जो जमातें पेश करती हैं उस पर अमल दरामद करने में अक्सर नाकाम रही हैं। तमाम सियासी जमातों ने बशमूल मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और PTI ये मंशूर दिया कि हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन तीनों जमातें ये फैसला नहीं कर पाई। हमने FPR रिफॉर्म्स का हर सियासी जमात ने तज़किरा किया, लेकिन हम उसको करने में कामयाब ना हो पाए। हमने ये इदारे जिसकी मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, इनको हमने बेचने की कोशिश की। सरकार का काम नहीं है कि वो एयरलाइन चलाए, सरकार का काम नहीं है कि वो ट्रेन चलाए, सरकार का काम नहीं है कि वो टेलीफोन के निज़ाम को अपने हाथ में रखे। ये फैसले ठीक है नवाज शरीफ साहब करना चाह रहे थे, ना हो सके, लेकिन उसके बाद भी किसी ने करने की कोशिश नहीं की और आज तक नहीं हो सके। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या PTI हो, इनकी अपनी अपनी तंजीमें इन इदारों के अंदर मौजूद हैं, और वो लेबर तंजीमें भी बड़ी रुकावट बनती हैं इस निजकारी के खिलाफ। वो मैदान में आ जाती हैं, सियासतदान को डराया जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में आपके वोटर्स हैं, वो आपसे अलग हो जाएंगे। ताजरान मैदान में आ जाते हैं, अगर सब पे टैक्स लगा तो ये ताजर बरादरी आपके खिलाफ हो जाएगी। बड़े बड़े इशराफिया जो बड़े बड़े टैक्स ना देहंदगान हैं वो डराते हैं हुकूमतों को, वो हुकूमत के फाइनेंसर बन जाते हैं और वो कहते हैं कि तमाम लोगों के ऊपर टैक्स ना लगे। फिर हम कहते हैं हम IMF से गिला करते हैं। IMF आपसे क्या कहता है? IMF कहता है कि भाईजान आपके पास पैसे हैं 200 अरब, अब हमसे 150 अरब कर्ज ले लें ताकि हमारा 150 अरब आप वापस दे सकेंगे। आपके पास आमदन तो की तो है 100 अरब रुपए, आप 200 अरब रुपए टैक्स हमसे लेना चाहते हैं, आप वापस कैसे करेंगे? मसला सिर्फ हमारा ये है कि हमारी मिसमैनेजमेंट है मैशियत के लिहाज से। हमने आज तक जो बिजली के कारखाने लगाए, ठीक है हालात ऐसे थे कि उस वक्त कोई और चीज़ इतनी जल्दी बन नहीं सकती थी, लेकिन क्या कालाबाग डैम जिन सियासी जमातों ने नहीं बनने दिया वो इस कौम की मुजरम नहीं है? क्या जिन लोगों ने बड़े डैम इस मुल्क के अंदर नहीं बनने दिए या नहीं बनाए, क्या वो मुजरम नहीं है? अगर आप हाइड्रो बिजली से आज इतनी महंगी बिजली आप ना दे रहे होते, आप शायद खाकान अब्बासी को पकड़ के जेल भेजने में तो खुश हो गए, लेकिन ये ना देखा कि वो किस कीमत पर आपके लिए LNG दरामद कर रहे थे। आपने उस वक्त ये देखा कि ठीक है इनको पकड़ के जेल भेज दें, इनके मुआहदे कैंसिल कर दें, आप उस कीमत में LNG लेने में फिर कामयाब ना हो सके। यानी ये वो जुर्म हैं जो मैशियत के साथ किए गए। अगर आने वाली हुकूमत इन तमाम जराइम से इज्तनाब करे, इशराफिया की बजाय आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए फैसले करे, पाकिस्तान की छोटी सी मैशियत है संभाली जा सकती है।
मैं मुजम्मिल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। लेकिन नसरुल्लाह साहब, ये जो बड़े ट्रैक मसाइल रिकॉर्ड है, ये पिछले 15 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 3 जमहूरी हुकूमतों का, क्या उसके बाद फिर हम ये उम्मीद रखें, चूंकि तीनों ही हुकूमतों को उसमें मौका मिला है, अब उन्हीं में से किसी जमात की आगे हुकूमत बननी है, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए हम ये उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, अगर कंपैरेटिवली अब देखें तो मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ कोशिश की या कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की, अगरचे वो भी इंडस्ट्रीज को, ताजरों को उस तरीके से हैंडल ना कर सके। आप तसव्वुर कीजिए, मैं लाहौर शहर में बैठा हूं, मुजम्मिल साहब यहाँ बैठे हैं, या अगर आप किसी कसाब के पास चले जाएं तो वो दिन में कितने 50 से 100 बकरे फरोख्त करता है, लेकिन वो इस मुल्क को टैक्स देने को तैयार नहीं है। 16 शाप वाली चेन बना के रखने वाला आदमी इस मुल्क को 2000 रुपये टैक्स देता है। यानी ये सैलरी टैक्स या मुजम्मिल साहब देते हैं, आप देते हैं, या मैं देता हूँ। सैलरीड क्लास जिस मुल्क में टैक्स देती हो और बिजनेसमैन टैक्स चोरी करता हो और चोरी का पैसा फिर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता हो, फिर मुल्क से हुंडी के जरिए पैसे बाहर जाते हो, वहां की मैशत दबाव का शिकार होती है। ये हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा कि तमाम लोग टैक्स दें और टैक्स प्रॉपर उनसे वसूल किया जाए, और टैक्स इतना ना वसूल किया जाए कि लोग उसे भागें। टैक्स रिफॉर्म्स की भी जरूरत है ताकि लोग बासानी टैक्स दे सकें। टैक्स नेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।